बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियाँ जी। आज हम बात करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि एक ऐसे अमल के ऊपर, एक ऐसे वजीफे के ऊपर कि उसको किस तरह से किया जाए इल्मो जफर के हिसाब से, कि एक ताकतवर वजीफा बने और आपकी हाजत, आपकी कोई भी हाजत है। देखिए, आपको बिस्मिल्लाह शरीफ से क्या चाहिए? आपको बिस्मिल्लाह शरीफ की रूहानियत चाहिए, आपको बिस्मिल्लाह शरीफ का फैज़ चाहिए, आपकी दुआएँ कबूल हों, आपकी जो हाजत है, जो कई सालों से, कई महीनों से पूरी नहीं हो रही, वो पूरी हो। आपके बच्चे अगर खराब हैं, तो आपके बच्चे ठीक हो जाएँ। आपके बच्चों का नसीब जो है, वो अगर बंधा हुआ है। देखिए लोग कहते हैं जी नसीब बंधे होने से मतलब क्या है? देखिए, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो काम आपके नसीब में नहीं है या आपके नसीब के ऊपर सख्ती है। उस सख्ती को, अपने नसीब की सख्ती को, अपनी जो किस्मत है उसकी सख्ती को, अपने नसीब की सख्ती को किस तरह से दूर करना है, इसके बहुत सारे वज़ाइफ हैं। लेकिन उन तमाम वज़ीफ़ों में देखा ये जाता है कि कौन-सा वज़ीफ़ा किस तरह से किया जाए कि जो नसीब की जो सख्ती है वो दूर हो और हमारे काम बनना शुरू हो जाए। हम कारोबार कर रहे हैं लेकिन कारोबार हमारा चल नहीं रहा, लाखों करोड़ों का हमने नुकसान कर लिया, ज़मीन हमारी बिक नहीं रही, हमारा मकान नहीं बिक रहा, या हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छी एजुकेशन हासिल करें, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन उनका जो ज़हन है उस तरह से चल नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में एक मसला हो गया है शुरू के। लैपटॉप आ गया है, टीवी आ गए हैं, नई-नई कसर जो है ना मोबाइलों ने जो है हासिल कर लिया, तो बच्चे सेल फ़ोन देख के ज़्यादा तवज्जो जो है उनकी सेल फ़ोन के ऊपर जारी होती है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई-लिखाई, उनकी तालीम मुतासर हो रही होती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मसले हैं। बीमारियों के, या किसी ने बाहर के मुल्क जाना है, किसी का बच्चा बाहर के मुल्क है लेकिन वहाँ पे आज तक नौकरी पर लग नहीं सका, वहाँ पे सेट नहीं हो सका। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे टेलीफ़ोन जो है करके बोलते हैं, बाहर से एक बच्चे का मुझे फ़ोन आता है, जी मैं 7 साल से बाहर के मुल्क हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कभी 3 महीने की नौकरी कर रहा हूँ, कभी 6 महीने की नौकरी कर रहा हूँ। सही तरह से मेरा जो सिलसिला-ए-कार है वो बन नहीं रहा। तो इन तमाम मसलों के हल के लिए बिस्मिल्लाह शरीफ का एक ऐसा वजीफा, जिस वजीफे को करने से ये वजीफा असरअंदाज हो, आपके जो हालात हैं उनके ऊपर और आपके हालात बदले, इस चीज को आज हमने कवर करना है। और साथ हम बात करेंगे सातों की, कि सातों को किस तरह से हमने सातों का इस्तेमाल करना है, ये आज आपको थोड़ा-सा बताया जाएगा कि आपको पता चले कि वज़ीफ़े को जो शुरू करने का जो टाइम होता है, वो कितना ख़ास टाइम होता है, ठीक है? एक आपको इस चीज़ के बारे में मैं आपको ये भी बताऊँगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वो उस दिन वज़ीफ़े को शुरू कर रहे होते हैं, जिस दिन जो दिन नफ़रत का या दुश्मनी के वज़ाइफ के लिए इस्तेमाल होता है। उस दिन वो दौलत हासिल करने का, या अपनी किसी भी टेंशन को या किसी भी हाजत को पूरा करने के लिए, टेंशन को ख़त्म करने के लिए वो वज़ीफ़ा कर रहे होते हैं। हालाँकि वो दिन नहीं होता, वो दिन तो है नफ़रत का। और बाज़ लोग जो है उस दिन वज़ीफ़े को शुरू कर रहे होते हैं, जो दिन होता है मियाँ-बीवी में मोहब्बत डालने का। तो आज आपको ये बताया जाएगा कि कौन-सा दिन किस वज़ीफ़े के लिए ज़रूरी होता है और किस दिन कौन-सा वज़ीफ़ा इंसान को करना चाहिए शुरुआती तौर पे। यानी कि वज़ीफ़े को आप किस दिन शुरुआत कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है? ये ऐसे ही है जैसे कि एक पौधा है और आपने उसको, वो आपके ऊपर है कि आपने उस पौधे को कहाँ पे लगाना है कि वो दरख्त बने और फल दे। अगर आप उसको ज़रई ज़मीन में लगाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है वो अनाज भी देगा, वो फल भी देगा, वो ज़मीन से निकलेगा भी, उसकी जड़ें भी मज़बूत होंगी। लेकिन अगर आप वही बीज जो है, वो ऐसी ज़मीन पे जाकर लगा दें जो बंजर है, ठीक है? वो आप मुझे बताएँ, वो पौधा, वो फल आपको क्या देगा? वो तो बीज सारा सड़ जाएगा, ठीक है? वो उसका बाहर निकलना तो दूर दूर की बात है। इसी तरह से जो बंजर ज़मीन होती है, वहाँ पे हम लोग जो चीज़ें
کرنے والی ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں. بنجر زمین کے لیے بنجر اعمال ہوتے ہیں اور زرعی زمین کے لیے زرعی اعمال ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں ہر عملیات، ہر وظائف ہر دن کرنے والے نہیں ہوتے. ان کا ایک شروعات کا ایک دن ہوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے جس دن ہم نے ان کو دبانا ہوتا ہے اور اس وقت ہمیں اس کے اوپر پڑھائی مطلب پانی دینا ہوتا ہے. بیج ایک پڑھائی ہے، اس کے اوپر جو ہم نے وظائف کرنے ہوتے ہیں وہ ہمارا پانی ہے جو مسلسل ہم لوگ روزانہ وظائف کرتے ہیں، اور جب وہ درخت نکلتا ہے تو ہمیں ہمارا جو پھل ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو بات کے شروعات کرتے ہیں بسم اللہ شریف کو کہ ہم کس طرح سے. میں بہت کوشش جو ہے نا کروں گا کہ زیادہ ٹیکنیکل پوائنٹوں میں نہ جاؤں. اگر میں ٹیکنیکل جو ہے نا چیزوں میں گیا تو یہ ان لوگوں کے لیے بن جائے گی ویڈیو جو صرف جو ہے نا عاملین نیم حکیم قسم کے لوگ ہیں. میرا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں، دیکھیے میں جو بھی ویڈیو ڈالوں، میرا اصل مقصد، مجھے ایک صاحب نے فون کر کے بولا کہ آپ کہتے ہیں جی میں سکھا نہیں رہا. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں، میں سکھا نہیں رہا، میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں کہ یہ اصول ہے. ہم اس اصول کے تحت چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ قانون ہے نا، آپ قانون کے حساب سے چلیں. عملیات کا روحانی جو قانون ہے آپ قانون کے حساب سے چلیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، آپ اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں، آپ اس کو 200 مرتبہ پڑھ لیں، آپ اس کو 170 مرتبہ پڑھ لیں، پھر دیکھیں نسلیں سبر جائیں گی. بھائی نسل نہیں سبرتی، ٹھیک ہے. ادھر انسان خود ہی سبر جائے تو بہت بڑی بات ہے، اس کا خود ہی کوئی ایک آدھا کام ہو جائے بہت بڑی بات ہے. ادھر نسلوں کے چکر میں نہ جاؤ. اور یہاں پہ تو یہ حال ہے عوام کا کہ وہم ایسا زبردست قسم کا عاملوں نے جو غلط عامل لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، یہ ایسا زبردست قسم کا وہم ڈالتے ہیں انسان کے دماغ کے اوپر کہ جی آپ کے اوپر جنات ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا دنیا میں کون سا استخارہ ایجاد ہوا ہے جو مجھے ہی نہیں پتا کہ جو یہ بتا سکے کہ اس کے اوپر چڑیل ہے، اس کے اوپر پری ہے، اس کے اوپر جن ہے. ایسا مجھے سمجھ نہیں آتا. آپ یقین کریں ایسا کوئی بھی بچوں، ایسا کوئی بھی استخارہ دنیا میں ایجاد نہیں ہوا جو یہ بتا سکے. ہاں کسی سے پیسہ ٹھگنا ہے تو یہ باتیں بہت اچھی ہیں کہ آپ کے اوپر جنات کا جو ہے وہ پیرا ہے، سایہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پریوں کا سایہ ہے، آپ کے اوپر چڑیلیں ہیں، آپ کے ساتھ ایک جو ہے نا ایک آدھی چڑیل ہے جو آپ کے نکاح ہوا تو نکاح کے ساتھ وہ نکاحی دی، یا آپ کے جو پرکھوں سے جادو چلا آ رہا ہے وہی آپ کے خاندان کے اوپر ہے. یہ کہنے کو سننے کو بڑی زبردست باتیں ہیں، پیسہ بھی انہی میں ہی ہے. جو ایسی باتیں نہیں کرتے وہ کنگل ہی رہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں آتا، کیونکہ ظاہری بات ہے لوگ کیوں دیں گے ٹھیک ہے پیسے. یہاں پہ تو آپ کسی کو بھی فون کر لو وہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے آپ کے اوپر جادو ہی نکالے گا. پاکستان میں کالا علم اس طرح سے بانٹا جاتا ہے کہ آپ یقین کریں جس طرح سے بنڈی کی چیز نہیں بانٹی جاتی. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک آواز پڑتی تھی بنڈی کی چیز لے لو، تو دوڑے آتے تھے لوگ بچے کہ بنڈی کی چیز ہے، بنڈی کی مفت چیز ہے، مفت جو ہے نا اپنا وہاں پہ ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کبھی نہیں لی، میں نے بھی لی ہے، بالکل لی ہے. ہم بھی بھاگے ہوئے جاتے تھے، ٹھیک ہے بنڈی کی چیز آ رہی ہے جی لو جی جا کے، ٹھیک ہے. تو کالا علم تو ایسے ایسے گلیوں میں بانٹا جا رہا ہے. آپ کسی کو بھی فون کر لیں. میں نے ایک فارمولا میں نے بتایا تھا، چھوٹا سا فارمولا، کہ اگر کسی کے استخارے کو آپ نے چیک کرنا ہو کہ یہ بندہ صاحب علم آپ کو جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ کو سچ بول رہا ہے، تو آپ چھوٹی سی ایک بات کریں کہ جو شخص آپ کے خاندان میں یا کوئی بھی آپ کا کوئی یعنی کہ یار دوست ہو جو فوت ہو گیا ہے، اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام جو ہے وہ صاحب علم کو دے دیں، ٹھیک ہے. اور اس کو بولیں کہ اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو پھر وہ دیکھنا وہ کون سی کہانی آپ کو سناتا ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کو خود ہی اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس اعلیٰ مقام کے اوپر، کس روحانی فیض کے اوپر وہ فیض ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صرف پہنڈ بازی ہے. کالا علم یہ ایک تقریر جب تک ہم یہ دوسروں کو نہیں سنائیں گے، ڈر خوف نہیں ڈالیں گے، اس میں پیسہ نہیں ملتا. کیا کوئی بندہ آپ کو یہ پیسہ دے گا جب آپ اس کو یہ بات بولتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر جادو نہیں ہے؟ تو وہ کیوں دے گا؟ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میرے کو تو جادو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن ایک آپ لوگوں کا بھی فرض بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جادو نہیں ہے تو آپ اس کی تھوڑی سی خدمت کر کے اٹھیں. نہ کہ آپ جو ہے نا وہ بندہ
دیکھتا رہے کہ مجھے تو 50 روپے بھی نہیں آئے، مجھے تو 100 بھی نہیں آیا۔ یہاں پہ ہماری جو عوام ہے وہ بھی تھوڑی سی غلط ہے کہ آپ بیچارے کو پہلے وقتوں میں 50 روپے کی اہمیت تھی، اب کم از کم 1000 2000 تو اگلے کو دے کے اٹھو نا۔ یہ بھی تو ایک روحانی ڈاکٹر ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایک ٹیسٹ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کے پاس جادو ہے یا نہیں ہے، بشرطے اگر وہ صحیح طرح سے ٹیسٹ کرے۔ اگر تو وہ غلط کر رہا ہے تو وہ پھر آپ سے کئی ہزار کئی لاکھ روپیہ پھر آپ سے وہ لے گا۔ خیر، بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ دیکھیں، میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنی کس نے ہے؟ اس کا جو وظیفہ ہے یہ کس نے کرنا ہے؟ اس کا وظیفہ کرنا ہے محمد علی نے، محمد بلال نے یا محمد عثمان نے، جس نے اس کا وظیفہ کرنا ہے حاجت کے لیے۔ یہ بہت زبردست وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو کر کے دیکھیں، مزہ آئے گا آپ کو۔ ٹھیک ہے، مزہ کیا ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، پھر ظاہر بات ہے آپ کی ایک ٹینشن حل ہو جائے گی۔ مجھے بھی آپ جو ہے نا اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جس انسان نے یا جس بھی خاتون نے، جس بھی بچی نے، جس بھی بچے نے، جس بھی حضرت صاحب نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ہیں ان کو آپ گن لیں۔ کتنے حروف بنتے ہیں؟ یہ 19 حروف بسم اللہ شریف کے بنتے ہیں، میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں 19۔ ٹھیک ہے، یہاں تک میرا فرض تھا۔ آگے میں آپ کو اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ ہر انسان کے علیحدہ علیحدہ حروف ہوں گے۔ اب جس انسان نے بسم اللہ شریف کا یہ وظیفہ کرنا ہے وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اس کے حروف گن لے۔ جیسا کہ ایک مثال ہے، ایک نام ہے، اس کے حروف بنتے ہیں 11 حروف۔ ٹھیک ہے، ایک مثال ہے، 11 حروف جو ہے وہ بنتے ہیں۔ 11 اور 19، 11 یا 19 جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف ہیں۔ 19 حروف بسم اللہ شریف کے اور 11 حروف آپ کے اور آپ کی والدہ کے۔ 11 اور 19 یہ آپ دیکھ لیں، یہ بنتے ہیں 30 بنتے ہیں میرے خیال میں۔ اب 30 حروف جو ہیں اس کو ضرب دے دیں 786 سے، کیونکہ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک روک کے میں ایک وضاحت کرتا چلوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیم حکیم، بہت ہی سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لو جی یہ کولیا جو ہے یہ ہر جگہ پہ استعمال ہے۔ بھائی یہ کولیا ہر جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا۔ اب آپ اس کو اٹھا کے سلام القول رب رحیم پہ پڑھ جائیں، آپ اس کو اٹھا کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہر کولیا ہر جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس چیز کی آپ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو آپ کو وظیفہ دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کئی ایک وجوہات ہے جو آپ کو وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب وہ کئی ایک وجوہات کو اگر میں سکھانے بیٹھ گیا تو کئی ویڈیو تیار ہو جائیں گی، لہٰذا جو دے رہا ہوں اس کے اوپر فوکس کریں، اس کو آپ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت ہے نا، نصیب کی سختی ہے نا محترم اعلیٰ، وہ ختم ہو جائے گی، اس کی آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب جو 30 عدد بنا ہے اس 30 کو 786 سے ضرب دے دو۔ جب آپ ضرب دو گے جتنے آئیں گے، یعنی کہ 33,000 آئیں، 30,000 آئیں، 25,000 آئیں، جتنے بھی ہزار آئیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو، اب 30 تھا نا، 30 تھے نا حروف، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے 786 کے جو حروف ہیں اور اپنے نام کے حروفوں کو جب آپ نے اکٹھا کیا تو کتنے بنے؟ 30۔ اب 30 کو 1 ڈیجٹ کر لیں، زیرو کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو آیا نمبر 3، نمبر 3 آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 3 کے ساتھ آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے، یعنی کہ اس کو 3 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر لیں۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ نے 30 کو 786 سے ضرب دی، جتنے عدد آئیں گے، 25,000 آئے یا چلو ایک مثال ہے کہ 30,000 آیا، ٹھیک ہے، اب 30,000 کو آپ نے 3 حصوں پہ تقسیم کرنا۔ اب یہ 3 کا عدد کہاں سے آیا؟ یہ آیا جو 30 تھا نا، زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نمبر 3 آ گیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا تو 10,000 مرتبہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ روزانہ کی 10,000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھو تو 3 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ 3 دن میں آپ کی حاجت، یہ میری باتیں ذرا غور سے سننی ہے آپ نے، 3 دن میں آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی جو آپ کا مقصد ہے۔ لیکن ابھی یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، بات یہ ہے، اب کچھ لوگ بولیں گے کہ 10,000 مرتبہ ایک ٹائم میں پڑھنا مشکل ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہی نہیں کہ آپ ایک ٹائم پہ پڑھیں، 3 عدد آئے ہیں تو اس کو 3 حصوں میں آپ پڑھ سکتے ہو دن میں۔
دن میں 3 حصوں کے اندر آپ پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ وہ دن کا ہی ٹائم ہو، ایک فجر کے وقت پڑھ لیں، ایک ظہر کے وقت پڑھ لیں اور ایک عصر کے وقت پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمبر 3 جو آیا ہے، آپ نے اس کو 3 تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 3 آیا نا، نمبر 3، آپ نے اس کو 3 تاریخ کو شروع کرنا ہے۔ 3 تاریخ سے پہلے آپ نے اس کو شروع نہیں کرنا۔ اگر 3 تاریخ آپ کی گزر گئی ہے تو آپ اس کو 21 تاریخ کو شروع کر لو۔ 21 کیوں؟ 2 اور 1 3 آیا، ٹھیک ہے؟ ہم نے 1 سے لے کے 9 کے بیچ میں رہنا ہے۔ 21 کو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور 12 تاریخ کو بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ 12 کیوں؟ 1 اور 2 3 آ گیا۔ 21 کیوں؟ 2 اور 1 3 آ گیا۔ 3 تاریخ، 12 تاریخ اور 21 تاریخ۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا کوئی بھی ہنسا آئے، وہ مہینے میں 3 مرتبہ اس کو موقع ملتا ہی ہے کہ وہ اس کو شروع کر لے۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی ذہانت استعمال جو ہے نا کریں، وہ یہ کہ چاند کی جو ہے نا شروع کی جو ڈیٹیں ہوتی ہیں اس کے اندر شروع کرنے کی آپ کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ کو اس میں دن کون سا چاہیے؟ دن اس کا دیکھیں، ہر ستارے کا ایک لکی نمبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ایک ساتوں کا ایک نظام ہے، ساتوں کے نظام سے بھی ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ ہر ستارے کے لکی نمبر کے حساب سے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس وظیفے کو ہم کس دن شروع کریں۔ میں آپ کو دو آپ کو ایک کلیہ بتا رہا ہوں۔ پہلا کلیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو بھی ہنسا آئے اس تاریخ کو آپ اس کو شروع کر لیں۔ دوسرا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس کو ساتوں کے حساب سے کرنا ہے، ساتوں کو مد نظر رکھ کے آپ نے کرنا ہے، تو ایسے نصیب کی سختی جو آپ کے نصیب کی سختی کو دور کرے، یہ جنرل میں بات کر رہا ہوں، تو آپ اس کو جمعرات والے دن شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں تاریخ کو مد نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جمعرات والے دن 3 تاریخ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، 12 مل جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کی کوئی بھی تاریخ اگر جمعرات کو مل جائے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے، کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو اس وظیفے کو جمعرات والے دن آپ شروع کر لیں۔ محبت کا کوئی بھی وظیفہ کوئی خاتون چاہتی ہے یا کوئی شوہر چاہ رہا ہے، کوئی شخص چاہ رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، تو اس کو جمعے والے دن آپ نے شروع کرنا ہے۔ اگر مرد چاہ رہا ہے کہ محبت پیدا ہو جائے تو اس کو جمعے والے دن شروع کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ وظیفے کو، اسی کو، ٹھیک ہے، بسم اللہ شریف کو۔ لیکن اگر آپ کوئی خاتون ہے اور خاتون چاہتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرے، خرچہ دے اور یہ تمام معاملات جو ہیں میرے وہ بہتر ہو جائیں، تو ان کو منگل والے دن شروع کرنا چاہیے، کیونکہ منگل جو دن ہے، منگل کی جو سات ہے وہ مریخ ہے، اور مریخ مردانہ قوت کے لیے اور مردانہ جو ہے محبت کے لیے وہ ایک اچھی ہے، یعنی کہ شروعاتی جو دن ہے وہ آپ کا منگل کا دن ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی خاتون اگر چاہتی ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ تعلیم کے اوپر توجہ دے، تعلیم حاصل کرے، تو منگل کا دن یہ سب سے اچھا ہے۔ مرکری کی ساتھ ہے، یعنی کہ عطارد کی ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ کا کوئی ایسا کام جس کام کو آپ تیزی کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اپنا کمر سے بہتر کوئی دن نہیں ہے، اور وہ دن بنتا ہے پیر کا۔ اس کے اندر آپ کسی بھی کام میں تیزی لانے کے لیے آپ جو ہے نا پیر والے دن اس کام کو کریں، انشاءاللہ تعالی بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر کوئی دشمنان کا کام ہے، یا آپ سسرال میں عورتوں کی بچیوں کی عزت نہیں ہو رہی، یا کوئی آپ ایسا وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہی ہیں کہ اس وظیفے کی برکتوں سے سسرال کا ماحول بہتر ہو جائے اور تھوڑی بہت بندش ہو جائے، اتنی گالی گلوچ نہ ہو، یا کسی کا خامن جو ہے وہ مارتا ہے، اس کی مار کو روکنے کے لیے ہفتے کا دن سب سے اچھا مانا جاتا ہے، اور ہفتے کے دن ہی وظیفے کو شروع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ایک چیز اور آپ یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو 2 کلیے بتائے ہیں، اس میں سے دن کا بھی بتایا ہے، ساتوں کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ انشاءاللہ ساتوں کے اوپر علیحدہ سے ایک کتاب جو بیان ہے میں اپنا دوں گا، اور وہ کافی تفصیلاً ہوگا۔ اور دوسرا میں نے کلیہ آپ کو بتایا ہے نمبر کے حساب سے، تاریخ کے حوالے سے۔
اگر کوئی شخص مجھ سے یہ پوچھے کہ ان دونوں میں سے بہتر اور بہترین کون سا ہے، تو میں بولوں گا کہ یہ دونوں ہی ہے۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک اپنی ضرورت کے مطابق اور آسانی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی کلیے کے تحت کوئی بھی وظیفہ، خاص طور پہ ساتوں کے اندر کوئی بھی آپ وظیفہ کریں تو اس کو آپ ضرور دیکھیں کہ وہ وظیفہ کس مقصد کے لیے ہے، اس مقصد کا جو دن ہے اس دن کو اس کو شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی کی امید بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ خود سوچیں کہ اگر آپ نے دشمنی کا کوئی کام کرنا ہے اور اس کو آپ جمعے والے دن کر رہے ہو یا جمعرات والے دن شروع کر رہے ہو، تو وہ کام کیسے ہوگا؟ دشمنی کا کام تو ہفتے والے دن ہوتا ہے۔ ہفتے والے دن کا جو ستارہ ہے وہ سیٹن ہے، اور جمعے والے دن کا یا جمعرات والے دن کا جو ستارہ ہے وہ اپنا زورا بنتا ہے، ٹھیک ہے، جمعے والے دن کا، اور جمعرات والے دن کا، ٹھیک ہے، جوپیٹر بنتا ہے۔ یہ جوپیٹر اور سیٹن آپس میں دشمن ہے۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک دشمن دن کا جو پڑھائی ہے، آپ اس کے اپنے دن کریں، آپ جمعے والے دن یا جمعے رات والے دن جب اس پڑھائی کو شروع کریں گے تو اس کے اثرات کیا ہی ہوں گے، اس کے اثرات کچھ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو دولت کے لیے کرنا ہے، پیسوں کے لیے کرنا ہے، کاروبار کے لیے کرنا ہے، تو جمعرات سے بہترین دن کوئی نہیں ہے، کیونکہ جوپیٹر مشتری ہے، اور مشتری پیسوں کی بڑھوتری کے لیے اس چیز کو مانا گیا کہ جمعرات والے دن آپ کریں۔ لیکن اگر آپ اس کو ہفتے والے دن شروع کر رہے ہیں یا منگل والے دن شروع کر رہے ہیں یا بدھ والے دن شروع کر رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیں، ایک جمعرات والی چیز ہے، اس کو آپ اس کے دشمن دن کے اندر شروع کر رہے ہیں، تو اس پڑھائی کا کیا ہی اثر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو مد نظر آپ لوگ ضرور رکھیں کہ پڑھائی پڑھتے وقت، پڑھائی کو شروع کرتے وقت اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ بسم اللہ شریف کا یہ وظیفہ جو آپ نے جو میں نے ادھر آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ضرور کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانی دنوں کے اندر ختم ہونا شروع ہوگی۔ یہاں پہ ایک وضاحت ہے، ایک بہت بڑی جو ہے نا وضاحت ہے، وہ آپ سنتے جائیں، یہ بھی مکمل نہیں ہوا، مکمل اب ہوگا۔ بات یہ ہے کہ بسم اللہ شریف میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا، مثال کے طور پہ 33 آئے، 33 آیا، ٹھیک ہے، ٹوٹل۔ ابھی تو 30 کی بات ہوئی نا، اب بات کرتے ہیں 33 آیا۔ تو 33 کا بنا 6، 3 اور 3 6 بنا، تو 6 تاریخ کو آپ اس کو شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو آپ کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کس قسم کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس دن بھی آپ شروع کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں جو 6 تاریخ کو آپ شروع کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو 6 حصوں کے اوپر آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے، مطلب کہ ایک دن میں 6 حصوں کے اوپر تقسیم کر کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ بے شک یہ 50,000 بنے، بے شک یہ 40,000 بنے، بے شک یہ 35,000 بنے، آپ اس کو 6 حصوں میں پہلے تقسیم کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنا بنتا ہے؟ اگر یہ بنتا ہے 8,000 مرتبہ، 6 حصوں پہ تقسیم کرنے کے بعد اگر یہ 8,000 مرتبہ بنتا ہے، تو پھر 8,000 کو 6 حصوں پہ مزید تقسیم کر لو، کیونکہ ایک دن میں 6 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے اس کو 6 مرتبہ پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ ون ٹائم بھی آپ اس کو بیٹھ کے ختم کر سکتے ہو، اگر کسی نے یہ کام کرنا ہے تو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو زیادہ سے زیادہ آپ کتنی مرتبہ رپیٹ کر سکتے ہو، یہ ہے اصل بات۔ تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ رپیٹ جو ہے، اگر جو عدد آتا ہے نا 1، ٹھیک ہے، 1 ڈیجٹ جو عدد آتا ہے، چاہے وہ 3 آئے، چاہے وہ 6 آئے، چاہے وہ 5 ہے، چاہے وہ 4 آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ 4 مرتبہ، 6 مرتبہ، 3 مرتبہ، جو بھی ایک ڈیجٹ آئے گا آپ اس کو جو ہے رپیٹ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہ ایک مرتبہ آپ نے اس کو پڑھا، ٹھیک ہے، 35,000 آپ نے اس کو پورا کیا 3 دن میں یا 6 دن میں یا جو بھی آپ کا عدد ہے 7 دن میں، تو یہ ایک بار ہوا۔ دوسری مرتبہ پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تیسری مرتبہ پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ جو عدد آئے گا اتنی مرتبہ آپ نے اس کو رپیٹ کرنا ہے۔ اسی رپیٹ کے درمیان آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جب آپ کی بیٹا حاجت پوری ہو جائے تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ بس ٹھیک ہے اب 7 مرتبہ میں نے رپیٹ کرنا تھا تو 5ویں مرتبہ تو میری حاجت پوری ہو گئی ہے، تو اب مجھے رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل بھی نہیں ایسا آپ نے کرنا، کیونکہ اس طرح سے نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ
جو ہے اپنا اس کے پازیٹیو جو ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور نیگیٹو آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو کام آپ کا بن گیا ہوتا ہے وہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے جو ایک نیت کیا کہ میں نے اس کو 7 مرتبہ رپیٹ کرنا ہے، تو آپ نے اس کو 7 مرتبہ ہی رپیٹ کرنا ہے، چاہے آپ کو آپ کے جو ہے نا 3 کے اوپر ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے، لیکن پھر بھی آپ اس کو رپیٹ پورا کرو، کام بیٹا پکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے دوڑ نہیں للکانی کے 2 مرتبہ میں ہو گیا، 3 باری میں ہو گیا، بس ٹھیک ہے اب اس کو کیا پڑھنا ہے. نہیں، اس کام کے پورا ہونے کی اور پکا ہونے کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ اب یہ کام جو ہے تا حیات زندگی کبھی خراب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. یہ بسم اللہ شریف کا ایک خاص وظیفہ ہے کہ اپنے حروف اور اپنی ماں کے حروف اور بسم اللہ شریف کے حروف کے ٹوٹل گنتی کر لو، اس کے اوپر 786 کو بسم اللہ شریف کا جو اعداد ہے اس کے ساتھ ضرب دے دو. ٹھیک ہے، یہ علم و جفر کا قدیم کلیہ ہے، اور یہ حاجت کو نصیب کی جتنی بھی سختی ہو، کسی کا جتنا بھی کام اڑا ہو، وہ کام ہم نے نکلتے بیٹا دیکھا بھی ہے اور ہم نے دیا بھی ہے اور ہم نے بتایا بھی ہے. یہ معذرت ہے میری، کچھ دنوں سے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ وظیفہ آپ کریں انشاءاللہ العزیز. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی جو پریشانی ہے وہ دور کریں. آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، کسی بھی کونے میں آپ ہیں، آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. بہت سارے لوگ یہ میسج کرتے ہیں کہ میاں صاحب ہمیں اجازت دیں. بالکل جی، آپ کو اجازت ہے. جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے. اس کو عورت بھی کر سکتی ہے، اس کو ہر وہ بندہ کر سکتا ہے جو اس وقت پریشان ہے. لیکن کچھ لوگ مجھے میسج کرتے ہیں کیا ہم اس کو محبت کی شادی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وظیفوں کو؟ تو بالکل بھی نہیں جی، یہ وظیفے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی پہنڈ بازی نہیں ہے کہ آپ محبت کی شادی کے لیے اس کو استعمال کریں. محبت کی شادی کے لیے بالکل بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا. ہاں، اگر آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ آپ کے خاندان میں آپ کی شادی ہو جائے اور وہ رشتہ مانگ لیں، تو وہاں پہ آپ بالکل اس جو ہے نا وظیفے کو کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی جو روحانیت ہے، اس کی جو ایک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نور ہے، وہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیں، کسی بھی بات کی وضاحت آپ نے پوچھنی ہو تو واٹس ایپ کے اوپر آپ رابطہ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دی جائے گی، لیکن جلدی نہیں. 1 سے 2 دن یا 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے میسج آ رہے ہوتے ہیں، باری باری سب کو جواب دیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.